صلاحیتیں موجود ہیں، ہمارے پاس دریا ہے، سمندر ہے، یہ معزز ایوان بھرا پڑا ہے بہت قابل اذہان سے۔ بڑے عظیم پاکستانی اس ایوان میں پاکستان کے چاروں صوبوں میں بیٹھے ہیں، جو کہ خدا کے فضل و کرم سے اس ملک کی کشتی کو منجھدار سے نکال کر کنارے لے جائیں گے۔ اس میں اہل دانش بھی ہیں، اس میں جرنلسٹ بھی ہیں، اس میں پولیٹیشنز بھی ہیں، اس میں لیڈران کرام بھی ہیں، اس میں ہماری مادی قومی دولت ہے، ہماری نوجوان بچے اور بچیاں جن کی تعداد کروڑوں میں ہے، وہ آج پاکستان کا ہراول دستہ ہے، وہ آج پاکستان کا ایک انمول اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے اور ساتھ ایک بہت بڑی اپرچونٹی بھی ہے۔ جناب اسپیکر، میں سمجھتا ہوں کہ چاہے معدنیات ہو، چاہے زراعت ہو، چاہے آئی ٹی ہو، اگر ہم مل کے فیصلہ کر لیں گے کہ ہم نے پاکستان کی تقدیر بدلنی ہے، تو خدائے بزرگ و برتر کو گواہ بنا کر میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اس ہمالیہ نما چیلنجز کو، ہم اس سمندر سے گہرے چیلنجز کو مل کر انشاءاللہ اس کو عبور کریں گے اور پاکستان کو اس کا صحیح مقام دلوائیں گے۔ لیکن جناب اسپیکر، ایزیئر سیڈ دین ڈن، یہ کام مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ میں چند بڑے بڑے جو اس وقت چیلنجز ہیں، جو کانٹے کی طرح پوری قوم کو چبھ رہے ہیں، میں اس کا ذکر کرنا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمیں پہلے اس بات کا ادراک ہو جائے کہ چیلنجز ہے کیا، مشکلات ہے کیا۔ جناب اسپیکر، میں اس معزز ایوان کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس بجٹ کے اس دورانیے میں جو کل محصولات کا اندازہ ہے وہ 12,300 ارب روپے صوبوں کو این ایف سی ایوارڈ کی تحت تقسیم کے بعد صرف 7,300 ارب بچتے ہیں۔ صوبوں کی حصے کی تقسیم کے بعد، اور جناب اسپیکر، جو 7,300 ارب بچتے ہیں اس میں صرف انٹرسٹ، سروس چارجز یا سود کی ادائیگی 8,000 ارب ہے۔ 8,000 ارب ہے، یعنی 700 ارب روپے کا ڈے ون سے ڈیفیسٹ خسارہ۔ اب آپ مجھے بتائیں جناب اسپیکر کہ 700 ارب روپے کا خسارہ ڈے ون سے ہو تو پھر ترقیاتی منصوبوں کا پیسہ کہاں سے آئے گا؟ تعلیم، علاج اور سماج کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا؟ افواج پاکستان کی تنخواہیں کہاں سے دیں گی؟ سرکاری افسران جو وفاق میں ہیں ان کی تنخواہیں کہاں سے دیں گے؟ جناب اسپیکر، یہ بات میں
दुखी दिल के साथ कह रहा हूं कि ये सब कुछ कर्ज दर कर्ज लेके दिया जा रहा है पिछले कई साल से, और ये है वो सबसे बड़ा चैलेंज जो आज पूरी पाकिस्तानी कौम, 25 करोड़ अवाम का सबसे बड़ा आज ये संगीन मसला है। जनाब स्पीकर, अगर मैं ये कहूँ तो ये बेजाना होगा कि जिस ऐवान में हम आज बैठे हैं, इस शोर शराबे के बावजूद, हालांकि आज शऊर का राज होना चाहिए था, बाहर कैफ ये इनकी मर्जी। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जिस ऐवान में बैठे हैं, इसकी कार्रवाई के खर्चात भी कर्ज से अदा किए जा रहे हैं। आपकी तनख्वाह इस पूरे ऐवान की तनख्वाह कर्जों से अदा की जा रही है। तो क्या ये सूरत हाल इस बात की मुतकाजी है कि शोर शराबा किया जाए या शऊर को फरोग दिया जाए? ये फैसला जनाब स्पीकर इस ऐवान ने करना है और तारीख इसका फैसला करेगी। इस तरह जनाब स्पीकर, हमारी सूरत हाल अब ये हो चुकी है कि आज तक हम 80,000 अरब 80,000 बिलियन रुपीस के हम बैरूनी, अंदरूनी और प्राइवेट कर्जे ले चुके हैं। क्या इस सूरत हाल में एक अजीम एटमी कुव्वत वाला पाकिस्तान अपने वजूद को इस कर्जों के बोझ के बाद बरकरार रख सकता है? ज़रूर रखेगा कि अगर हमने मिलकर फैसला कर लिया कि हमें अब डीप सर्जरी करनी है, हमें निज़ाम में इनकलाबी तब्दीलियाँ लानी हैं, हमने मुख्तलिफ शोबों में बुनियादी रिफॉर्म्स लानी हैं, और मुझे इसमें कोई शक नहीं कि जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ और जनाब प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी और जनाब बिलावल जरदारी भुट्टो साहब और मेरे बाकी पार्टी के ज़ुमा इस बात पर करेंगे कि या तो हम कर्ज़ों की ज़िंदगी से जान छुड़ा लें, या फिर खुदा न खास्ता जिस तरह महकूम कौमें होती हैं, सर झुका के हम अपने आप को चलाएं। ये मुमकिन नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। इंशाअल्लाह हम मिलकर पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे और सर फख्र से बुलंद करके आगे चलेंगे। जनाब स्पीकर, इसी तरीके से मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि एक और कांटों भरा जो चैलेंज है वो बिजली के होशरबा कीमतों में इजाफा है। आप जानते हैं कि गर्दिशी कर्जा इस वक्त बिजली का 2300 अरब पहुंच चुका है, 2300 अरब। और सादा अल्फाज में 3800 अरब रुपए की बिजली तरसील होती है, यानी मुहैया की जाती है, मगर वसूली सिर्फ 2800 अरब रुपए। 1000 अरब रुपए का गैप है। 1000 अरब रुपए जो कि आज के रेट के मुताबिक तकरीबन 3.5 अरब डॉलर बनता है। क्या ये गरीब कौम इस इंतहाई बेदर्दी से गवर्नेंस की मुतहम्मल हो सकती है? मेरा जवाब है कि 100% हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते।
اندازہ کریں کہ 1000 ارب روپے صوبہ سندھ، صوبہ بلوچستان، صوبہ کے پی، صوبہ پنجاب، گلگت بلتستان اور کشمیر میں آپ درجنوں دنیا کے شاندار ہسپتال بنا سکتے ہیں، آپ درجنوں دنیا کی بہترین یونیورسٹیاں بنا سکتے ہیں، غریب اور مجبور کو دوائی مفت مہیا کر سکتے ہیں، اور دیہاتوں میں سبز انقلاب لا سکتے ہیں، اور کروڑوں نوجوان بچے اور بچیوں کو آئی ٹی کی تعلیم سے بہرہور کر سکتے ہیں، اور کارخانے اور صنعتیں اس کا چاروں صوبوں میں جال بچھا سکتے ہیں۔ لیکن 1000 ارب ہر سال وہ ہمارے ڈیفیسٹ میں جا رہا ہے، اور اس سے قوم کی حالت آپ کے سامنے ہے۔ I would call it like a bottomless pit، کہ ایک بالٹی ہو، اس میں نیچے سوراخ ہو، اور اس سوراخ میں آپ جتنا پانی انڈیلیں وہ نکل جائے گا، بالٹی کبھی نہیں بھرے گی۔ جناب اسپیکر، اسی طریقے سے 1000 ارب روپے کی سبسڈی دینے کے باوجود تقریباً سال کا 500 سے 600 ارب روپے کی بجلی چوری ہوتی ہے۔ 500 سے 600 ارب روپے کی بجلی چوری ہوتی ہے۔ میں گھڑی کی چوری کی بات نہیں کر رہا، بجلی کی چوری کی بات کر رہا ہوں۔ اور جناب اسپیکر، اسی طریقے سے گیس کا گردشی قرضہ وہ 2900 ارب روپے پہ پہنچ گیا ہے، 2900 ارب روپے پہ، اور اس کی وجہ مہنگی LNG اور گیس چوری اور گیس کی ڈسٹریبیوشن کا نظام، تفصیل میں نہیں جا رہا۔ اور پھر جناب اسپیکر، شومیِ قسمت دیکھیں، شومیِ قسمت دیکھیں، شومیِ قسمت دیکھیں کہ 600 ارب روپے جو ہمارے قومی ادارے ہیں، جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں، وہاں پر تقریباً 600 ارب روپے کا سال کا وہاں پر خسارہ ہے۔ کیا یہ قوم، غریب قوم، یہ برداشت کر سکتی ہے؟ کیا ان نقصانات اور خساروں کے بعد ہم بطور قوم معاشی طور پر زندہ رہ سکتے ہیں؟ اور ترا یہ ہے کہ PIA کا پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز جو 60 اور 70 کی دہائی میں اس کے بارے میں مشہور تھا، گریٹ پیپل ٹو فلائی ود، آج جو اس کا حشر ہو چکا ہے۔ ایک پچھلی حکومت کے ایک صاحب نے PIA کے بارے میں جو زہر اگلا، اس نے پوری دنیا میں PIA کو بین کر دیا۔ اس سے بڑا قومی جرم کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ تو PIA کا جو آج قرضے کا جو حجم ہے وہ 800 ارب روپے ہو چکا ہے۔ اب بتائیے کہ جناب اسپیکر، ان دل خراش واقعات اور ہوش ربا نقصانات کے بعد آپ یہ کہیں کہ یہاں پر ترقیاتی اور عوامی بہبود کے لیے ایک نئی اینٹ لگے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر ایک دیوانے کا خواب ہے۔ لیکن اس کا حل موجود ہے، اس کی طرف میں جناب اسپیکر ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ بجلی چوری اور ٹیکس چوری قوم کا زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، اور میں اپنے قائد اور اپنے جو زعماء ہیں
ان کی اجازت سے بڑی انکساری کے ساتھ مگر بڑے اعتماد کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اس موذی کینسر کو مل کر اس کو جڑ سے اکھاڑ دیں گے اور پاکستان کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کریں گے۔ مشکل ضرور ہے لیکن nothing is impossible if there is a will to do. It's a long journey, thorny journey, full of hurdles, but those nations who surmounted these huge obstacles, they became again one of the most growing nations around the world. چین، جاپان، جرمنی اس کی شاندار مثالیں ہیں، ملیا میٹ ہو گئے جنگ دوئم میں، مگر انہوں نے اپنی شکست کو محنت اور امانت میں بدلا اور آج وہ اوج ثریا سے بات کر رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ اس بجلی چوری، گیس چوری کا سارا بوجھ غریب آدمی اٹھاتا ہے، یتیم اٹھاتا ہے، بے روزگار اٹھاتا ہے، ایک بیوہ اٹھاتی ہے، ایک برتن صاف کرنے والی، رزق حلال کمانے والی ایک عورت وہ اٹھاتی ہے، اور غریب آدمی یہ کہنے پر مجبور ہے مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے، مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے۔ جناب اسپیکر، میں اس طرف آپ کی اب توجہ دلاؤں گا کہ دوسری چوری، ٹیکس چوری کو روکنا ہے۔ اس عمل کی نگرانی یہ خادم خود کرے گا اور انشاءاللہ ماڈرن ٹیکنالوجی، کمپیوٹرائزیشن، جہاں پر منیمم ہیومن انٹریکشن ہو، اس نظام کو، کامیاب ماڈل کو ہم فی الفور لے کے آئیں گے۔ اور جناب اسپیکر، یہ جو میں نے مسائل بتائے ہیں اور جو ان کا حل کرنے کا جو عزم کا اظہار کیا ہے ان تمام لیڈران کرام نے، اس کے نتیجے میں انشاءاللہ مہنگائی میں بھی کمی آئے گی اور روزگار بھی بڑھے گا، ترقی ہوگی، ملک خوشحال ہوگا، قرضوں سے آہستہ آہستہ نجات ملتی جائے گی، اور اس کے لیے میں اور میرے ساتھی اپنی جانیں لڑا دیں گے، کسی چیز کو خاتمے نہیں لائیں گے جناب اسپیکر۔ اور میرے قائد جو ہے وہ مجھے ہمیشہ منع کرتے ہیں کہ تم تاریخیں مت دیا کرو، اس لیے میں احتیاط سے کہہ رہا ہوں کہ ہم سب مل کر کوشش کریں گے کہ ان اقدامات کے تقریباً 1 سال میں آہستہ آہستہ ثمرات آنا شروع ہو اور غریب آدمی، یتیم اور بیوہ کی اس کی شنوائی ہو، اور وہ جھولیاں اٹھا کے وہ دعا کرے کہ پاکستان ہمارا ہے اور پاکستان سب کا ہے، ہم سب اس میں اپنا حصہ ڈالیں گے اور اقوام عالم میں اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر کے دم لیں گے۔ جناب اسپیکر، معاشی میدان میں انشاءاللہ ہمارا جو منصوبہ ہے وہ تو بجٹ میں بیان ہوگا، لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ موقع کی مناسبت بھی ہے، تقاضا بھی ہے، اور 25 کروڑ عوام اس کا شدت سے انکار کر رہے ہیں۔ اگر شعور عبور کر جائے شور کو تو ان کا بھی فائدہ ہوگا اور پورے ایوان کا فائدہ ہوگا۔ جناب اسپیکر، ہمارا ارادہ ہے کہ کم از کم 5 لاکھ نوجوان طلبہ و طالبات کو خصوصی تربیت، جدید
तरीन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और आईटी की बरामदात को हम इंतहाओं को छुएंगे इंशाअल्लाह। और ये नौजवान बच्चे और बच्चियां ये हुनर सीख कर ये जॉब नहीं लेंगे बल्कि जॉब्स क्रिएट करेंगे। और जनाब स्पीकर, कौन नहीं जानता कि किसान से है पाकिस्तान की तरक्की। किसान ज़राअत पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी है। नवाज शरीफ साहब के ज़माने में भी, प्रेसिडेंट हाफिज़ ज़रदारी साहब के ज़माने में भी ज़राअत के ऊपर बहुत काम हुआ और बड़े खुले दिल के साथ जो ज़रई जनास पैदा करते हैं उनकी कीमतें देने के लिए प्रेसिडेंट ज़रदारी पेश रहे हैं। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने सस्ती खाद पूरे पाकिस्तान को मुहैया की। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने बिजली से चलने वाले गरीब किसान के ट्यूबवेल को इंतहाई सस्ती बिजली मुहैया की। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने इनकी लीडरशिप में अल्लाह ताला के फजल व करम से पंजाब में हमने ज़राअत की जाली अद्वियात का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा कर दिया। जनाब स्पीकर, आज मैं ये ऐलान करना चाहता हूँ कि सब्सिडी खाद फैक्ट्रियों के बजाय बराह रास्त किसान को दी जाएगी। सोलर ट्यूबवेल प्रोग्राम का इजरा किया जाएगा जो कि छोटे किसान को मुहैया किया जाएगा और इंशाअल्लाह इसके बारे में तफसीली पैकेज सामने आएगा। और बीज माफिया को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाएगा और दुनिया से आला तरीन बीज मंगवा कर हम अपने किसानों को देंगे ताकि ज़रई पैदावार बढ़े और मुल्क आगे बढ़े। और ये बीज हम किसान को पहली मर्तबा मुफ्त मुहैया करने की कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह इसका इससे बेपनाह फ़ायदा होगा। और इसी तरह बीज माफिया, जिस तरह मैंने कहा, जाली खाद और ज़रई अद्वियात का सूबों के साथ मिलकर, चारों सूबों के साथ मिलकर हम इसका ख़ात्मा करेंगे, क्योंकि वफाक और चारों इकाइयाँ मिलकर पाकिस्तान है। और हम सूबों के साथ मैं वादा करता हूँ कि आगे बढ़ के उनके साथ काम करूँगा और वहाँ पर उनकी रहनुमाई में हम मिलकर इस अजीम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। और ज़राअत और लाइफ स्टॉक के शोबे में हम सनती फार्म्स SIFC के तहत उसको फ़रोग़ देंगे। जनाब स्पीकर, कोई मुल्क एक एफिशिएंट, एक पंक्चुअल, वक्त की पाबंद, साफ सुथरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बगैर नहीं चल सकता। मेरे ये जो दोस्त शोर मचा रहे हैं, ये भी जंगला बस का शोर बहुत मचाया करते थे और जंगला बस का शोर दिन रात मचाते थे और झूठ के तूफान खड़े कर दिए कि लाहौर में इनकी ज़ुबानी जंगला बस 70 अरब रुपए में बना है। वो खुदा के फजल करम से 30 अरब में बना। मैं तफसील में नहीं जाना चाहता कि BRT पेशावर का क्या हशर हुआ और क्या वहाँ पर करप्शन हुई। ये मेरा मौजू किसी और दिन के लिए है। आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में हमने पंजाब में मेट्रो बस के जाल बिछाया, मैं तमाम सूबों के साथ मिलकर हम इंशाअल्लाह आम आदमी के लिए, डॉक्टर के लिए, इंजीनियर के लिए, मजदूर के लिए, तालिब इल्म के लिए, उस्ताद के लिए, सहाफ़ियों के लिए
وکلاء کے لیے، ڈش واشرز کے لیے، خاکروب کے لیے پورے ملک میں ہم ایفیشنٹ پبلک ٹرانسپورٹ کا نظام کا جال بچھائیں گے. اور یہی ایک بڑا راز ہے ترقی یافتہ ملکوں کا ترقی کرنا، کیونکہ ٹائم از منی، اور وقت کی کوئی قیمت نہیں. جناب اسپیکر، اسی طرح جس طرح محمد نواز شریف کی قیادت میں ہم نے پنجاب بھر میں ہسپتالوں کا جال بچھایا، مفت ادویات دی، میری اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہماری بھرپور کوشش ہوگی کہ ہر صوبے میں، صوبہ سندھ نے اس میں بڑی ترقی کی ہے، کوئی شک نہیں، بڑے بڑے اعلیٰ ہسپتال بنائے ہیں، کوئی شک نہیں، لیکن ہم اس میں صوبوں کے ساتھ بھی اور خاص طور پر وفاق میں انشاءاللہ ہم یہاں پر جدید ہسپتال اور جدید علاج کی سہولتیں مہیا کریں گے. اور جناب اسپیکر، یہاں پر میں ایک بڑا اعلان کرنا چاہتا ہوں ان کے لیے بھی جو سکون سے میری بات سن رہے ہیں، اور ان کے لیے بھی جو شور شرابہ کر کے میری آواز گم کرنا چاہتے ہیں. ان کا شور گم ہو جائے گا، میری آواز بلند ہوگی انشاءاللہ. جناب اسپیکر، ہونہار بچوں اور بچیوں جو کہ انتہائی قابل اور ہائی اچیورز ہیں، ہائی پرفارمرز ہیں پورے پاکستان میں، ان کو مگر ان کے پاس، ان کے والدین کے پاس رزق حلال کمانے کے باوجود وسائل محدود ہیں. میں یہاں پر آج اعلان کرتا ہوں کہ ان تمام پاکستان کے بچے اور بچیوں کو بیرونی دنیا میں جو عالمی معروف یونیورسٹیاں ہیں ان کے وظائف وفاقی حکومت دے گی، ان کے اخراجات وفاقی حکومت برداشت کرے گی، تاکہ یہ قوم کے ہزاروں لاکھوں بچے اور بچیاں یہ دنیا میں اپنا نام پیدا کریں اور پاکستان کو دنیا میں اس کا سر بلند کریں. جناب اسپیکر، قرآن کریم کا ارشاد ہے عدل کرو، یہی تقوی کے بہت زیادہ قریب ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی فرمان ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ قاضی کے ساتھ جب تک وہ انصاف کرے وہ قاضی کے ساتھ ہے. نظام عدل کی موجودہ شکل ایک بہت زیادہ طویل اور تاخیر کا سبب بن گئی ہے. بدقسمتی سے بعض جو دیوانی مقدمے ہیں وہاں پر لوگ دیوانہ ہو جاتے ہیں، لیکن مقدمے کا فیصلہ نہیں ہوتا، وہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، مقدمے کا فیصلہ نہیں ہوتا. اس لیے سستا اور فوری انصاف، اس کے لیے ہم عدالت عظمیٰ اور یہ ایوان اس بارے میں مشورہ کر کے ایک ایسا نظام لے کر آئے جس سے لوگوں کو فوری اور سستا انصاف مل سکے. جناب اسپیکر، آج میں اس بات کا بھی اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ جیلوں میں قید خواتین اور بچے جو کہ سنگین جرائم میں ملوث نہیں ہیں اور ان کی مدت سزا صرف 2 سال سے کم ہے، ہماری حکومت ان کو رہا کر کے تربیتی پروگرام کے ذریعے ایک ہنرمند شہری بنائے گی اور وہ پھر معاشرے کے عظیم معمار بنیں گے. جناب اسپیکر، ثانیہ 9 مئی اس کے زخم آج بھی پوری قوم کے جسم پر تازہ ہے اور مجرم ہر صورت میں
قانون کا سامنا کریں گے اور انصاف اور قانون اپنا راستہ بنائے گا. اور جو لوگ، میں یہاں پر ان دوستوں کی خدمت میں بھی عرض کرتا ہوں، جو لوگ جو شامل جرم نہیں ہیں ان کو کوئی غضب نہیں پہنچے گی. میرا اور میری حکومت کا یہ وعدہ ہے کہ جو لوگ اس میں ملوث نہیں پائے گئے، جن کے خلاف کوئی ثبوت نہیں، وہ قابل جرم نہیں، مگر جنہوں نے 9 مئی کو قوم کے ساتھ غداری کی، جنہوں نے 9 مئی کو ان عظیم شہیدوں کی قبروں کی بے حرمتی کی، جنہوں نے 9 مئی کو ان شہیدوں کے ورثاء کو، ان کے دلوں کو چھلنی کر دیا، وہ کئی رات ان کو نیند نہیں آئی کہ ہمارے والد نے، ہمارے بھائی نے، میرے خامد نے تو جان دے دی، اور یہ لوگ اپنی ذاتی انا کی خاطر انہوں نے اتنی ہماری بے حرمتی کی ہے کہ شاید دنیا کی تاریخ میں اس سے بدترین مثال نہیں ملتی. جناب اسپیکر، دہشت گردی کا خاتمہ نیشنل ایکشن پلان پر پوری طرح عمل درآمد ہوگا، اور میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے قائد محمد نواز شریف کو، جنہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے، اور وہ عظیم قربانیوں سے ماؤں نے، بیٹوں نے، بیٹیوں نے، طالب علموں نے، ڈاکٹروں نے، انجینئرز نے، افواج پاکستان کے افسروں نے، جوانوں نے، ان کے بچوں نے، پولیس کے افسروں نے، جوانوں نے، ان کے بچوں نے، ایک تاجر نے، ایک دکاندار نے، ایک خاک روب نے اس دہشت گردی میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، مگر پھر کس طرح ذاتی مقاصد کے لیے ان دہشت گردوں کو دوبارہ ان کو واپس لایا گیا، اور بعض خونی دہشت گردوں کو جیلوں سے چھوڑا گیا. جناب اسپیکر، یہ ہے وہ وجہ کہ آج پاکستان میں دہشت گردی دوبارہ اوت کے آئی ہے. یہ میرا اور میرے یہ قائدین کا فیصلہ ہے کہ ہم دہشت گردی کو دوبارہ مل کر اس کو جڑ سے اکھاڑیں گے، اور کبھی دوبارہ دہشت گردی پاکستان کے سرحدوں میں داخل نہیں ہو سکے گی. آپ مجھ سے اتفاق کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ بالکل زور سے بتائیں، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جناب اسپیکر، اقلیتوں کے حقوق یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے اور پاسداری بھی ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میثاق مدینہ کی ایک درخشندہ اور تا قیامت ایک مثال ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں غیر مسلموں کے ساتھ معاہدہ کیا کہ اگر آپ ان شرائط پر چلیں گے تو آپ سکون کے ساتھ رہ سکتے ہیں. اور ہمارا سبز ہلالی جھنڈا اور آئین پاکستان ہماری اقلیتوں کو امن اور سکون کے ساتھ پاکستان میں رہنے کی اجازت دیتا ہے، اور ہم اس میں کسی طور پر بھی خلل نہیں آنے دیں گے. جناب اسپیکر، خواتین کو مساوی حقوق اگر ہم نے مہیا نہ کیے، ہماری آبادی کا 50% ہماری آبادی کا 50% حصہ وہ خواتین پر مشتمل ہے. اس شور شرابے میں بھی شاید خواتین کی آواز مردوں سے زیادہ ہے. جناب اسپیکر، میں سمجھتا ہوں کہ محترمہ فاطمہ جناح سے لے کر محترمہ بے نظیر شہید بھٹو، میری بیٹی مریم نواز، یا ثریا انور ہو SOS کی، یا بلقیس عیدی ہو، یا ڈاکٹر
रुतफाओ हो या सना मीर हों, इनकी लीडरशिप के बगैर हमारा सफ़र अधूरा होगा। ख़वातीन को इस तरक्की के सफ़र में हमारे साथ कदम मिलाकर चलना होगा, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे वो नर्सेस हों, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो एक क्लार्क हो या वो निडर खातून पुलिस अफसर, शहर बानो जिसने कौम की एक बेटी को जान हथेली पर रखकर उसकी जान बचाई। मैं समझता हूँ कि ख़वातीन का हरासमेंट का माहौल बिल्कुल नाकाबिले कबूल है और तमाम शोबों में ख़वातीन जहाँ पर काम करती हैं उनको मर्दों के शाना बशाना तनख्वाहें मिलनी होंगी और तमाम वो हकूक़ जो मर्दों को मिलते हैं ख़वातीन को भी मरात उनको मुहैया की जाएंगी। जनाब स्पीकर, सरमायाकारी, इन्वेस्टमेंट और बिजनेस फ्रेंडली पाकिस्तान की एक अशद ज़रूरत है। हमें यहाँ पर नए कारोबार के लिए माहौल मुहैया करना इतना आसान नहीं रहा। ये फरसूदा निज़ाम है, सैकड़ों फरसूदा कानून हैं, उनको मैं अपने इन ज़ोमा के साथ मशवरे के साथ बैठेंगे और उन तमाम कवानीन का यकजुम्बश ख़ात्मा कर देंगे जिससे कि सरमायाकारी में रुकावट हो, जिससे कि सरमायाकार पाकिस्तान आने से हिचकिचाता हो। और मैं ये भी समझता हूँ जनाब स्पीकर कि हमें टैक्स के जो लेवल हैं उसको बेशक हम कम करें, क्योंकि जो एक ईमानदार टैक्स पेयर है, जो एक अच्छा टैक्स पेयर है, उसको मज़ीद टैक्स के बोझ से लादना सरासर ज़्यादती है। और जो माफिया अरबों और खरबों गबन करता है उसको कोई पूछने वाला नहीं। ये है वो एक बड़ा कैंसर जिसकी मैंने बाज़ मिसालें अभी दी हैं, जिसकी वजह से आज गरीब गरीब तर हो गया है और अमीर अमीर तर हो गया है। लिहाजा हमें जो अच्छे टैक्स पेयर हैं उनको, कौम को, उनको अपना हीरोज़ बनाना चाहिए, उनको सलाम पेश करनी चाहिए, उनका हमें एहतराम करना चाहिए और उनके कौम के अजीम मेमार का नाम देना चाहिए। इसी तरीके से जनाब स्पीकर, चारों सूबों में सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर हम एक्सपोर्ट जोन्स का जाल फैलाएंगे ताकि लाखों लोगों को रोज़गार मुहैया हो और दुनिया को पता चले कि हज़रत कायद आज़म का पाकिस्तान जिन वजूहात की बिना पर मार्ज़ वजूद में आया था, आज 76 साल बाद उसकी तरफ हमारे लीडरान ने जो कदम उठाए उसमें मज़ीद इजाफ़ा करने के लिए हम दिन रात इनकी मावनत लेंगे। मैं अपने लीडर की, मैं उनकी एडवाइस लूँगा, अपने दूसरे ज़ोमा की एडवाइस लूँगा और पाकिस्तान के अंदर ज़राअत और सनत का जाल बिलाद पर फैला देंगे। और ये एक्सपोर्ट जोन्स क्या होंगे? प्लग एंड प्ले, वन विंडो, उसको अमली जामा पहनाएंगे। दिहाइयों से वन विंडो की बात हो रही है, वन विंडो क्या, आधी विंडो भी नहीं थी। आज हम वन विंडो को, जिसका मॉडल मेरे इल्म में है, चीन में है और दूसरे ममालिक में है, उसको हम इंशाअल्लाह हम अमली जामा पहनाएंगे। जनाब स्पीकर, टैक्स रिफंड में ताख़ीर एक बहुत बड़ा हर्डल है जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं या दूसरे जिनका टैक्स भाई आवाज़ नहीं आ रही, टैक्स रिफंड का जिनका जायज़ हक होता है, उनको महीनों नहीं, उनको सालों रुलाया जाता है और जेब गरम किए बगैर उनको टैक्स रिफंड मिलता नहीं। मैं यहाँ पर जनाब स्पीकर अपने लीडर, अपने ज़ोमा की इजाज़त से
یہ اعلان کرتا ہوں کہ FBR کو جن کا ٹیکس ریفنڈ ڈیو ہے 10 دن کے اندر ان کو مہیا کیا جائے اور ان کو ٹیکس ریفنڈ ان کے گھروں میں پہنچایا جائے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر FBR کو میں مکمل طور پر جواب دہ بناؤں گا۔ جناب اسپیکر، اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز، یہ دنیا آپ سب جانتے ہیں کہ چھوٹے کاروبار، چاہے وہ دیہات میں ہوں چاہے وہ شہروں میں ہوں، یہاں پر اس معزز ایوان میں بڑے معزز اراکین بیٹھے ہیں جن کا زراعت سے چولی دامن کا ساتھ ہے، جن کا کاروبار سے بہت شغف ہے۔ یہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اگر دیہات میں ہم نے مائیگریشن کو روکنا ہے شہروں کی طرف، اگر دیہات کو ہم نے صاف ستھرا بنانا ہے، اگر دیہات کو ہم نے وہاں پر ترقی دلوانی ہے، تو وہاں پر کسان کے نوجوان بچوں اور بچیوں کو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کے لیے، شہروں اور قصبوں میں نوجوانوں کو کاروبار کرنے کے لیے، اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز یعنی چھوٹا کاروبار کرنے کے لیے، جہاں پر وہ 4-6 مزدور رکھیں، جہاں پر مشینیں لگائیں۔ دیہات میں جو فروٹ گل سڑ جاتا ہے، محترم زرداری صاحب مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ وہ اگر اس کو سٹور کر لیا جائے، اس کے بعد اس کو ایک چھوٹے کارخانے کے ذریعے وہاں پر جوس، کانسنٹریٹس، مارملیٹ بنا کر ہم بیچیں تو ہماری معیشت آسمانوں سے باتیں کرنے لگے گی۔ لیکن اور اس کی مثالیں کون سی ہیں؟ اس کی مثال امریکہ ہے، جاپان ہے، ساؤتھ کوریا ہے، نیدرلینڈ ہے اور جرمنی ہے۔ یہ بڑی عظیم مثالیں ہیں جہاں پر 80% ٹویوٹا ہو، کرولا ہو، ان کی 80% پرزے سب کنٹریکٹنگ سے بنتے ہیں۔ میں یہاں پر جناب اسپیکر اعلان کر رہا ہوں کہ میں بینکوں کو سختی سے پابند کروں گا کہ وہ اپنے قرضے کا اتنا فیصد لازمی ان نوجوانوں دیہاتوں میں اور شہروں میں دیں گے جو اپنا کاروبار چلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور یہ کام یہ بھول جائیں کہ یہ کمرشل بینکس ہیں یا یہ گورنمنٹ بینک ہے، یہ ایک ہی پیرامیٹر ہوگا، ایک ہی یارڈسٹک ہوگی، اور جو بینک صرف ٹی بلز، گورنمنٹ ٹریجری بلز میں انویسٹ کر کے آرام سے سوتے ہیں، وہ گھر جا کے سوئیں۔ اگر قوم کی خدمت کرنی ہے تو SMEs میں ان کو بڑا شیئر دینا پڑے گا۔ جناب اسپیکر، اور یہاں پر میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ سرمایہ کاری کے لیے اور خاص طور پر بیرونی سرمایہ کاری کے لیے پاکستان ایسا ملک ہے کہ لوگ یہاں پر آنکھیں بند کر کے چلے آئیں۔ بدقسمتی سے اس کا جواب مثبت نہیں ہے۔ جہاں پر میں نے ابھی فرسودہ قانونوں کو ختم کرنے کی بات کی ہے، میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم تمام دوست ممالک کے لیے ویزا فری انٹری پاکستان میں کر دیں گے تاکہ وہ یہاں پر آئیں، ان کو ویزے کے لیے وہاں پر گھنٹوں نہیں مہینوں انتظار نہ کرنا پڑے اور وہ یہاں پر آئیں، اور یہ اس حکومت کی ذمہ داری ہوگی۔ جناب اسپیکر، ٹریڈ کوریڈورز ہم نے کھولنے ہیں۔ یہاں پر میرے دوست نوید قمر بیٹھے ہیں جو بڑے ایکسپیرینس ہینڈ ہیں، بڑے اچھے مشورے دیتے ہیں، اور ٹریڈ کوریڈورز کو ہم نے اوپن کرنا ہے، ہم نے آگے بڑھانا ہے۔ اس میں فارمر منسٹر بلاول بھٹو صاحب نے بڑی کاوشیں کی تھیں جن کی میں بڑی تحسین کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جناب اسپیکر ہمیں سی پیک کو جو نواز شریف کے دور میں وہ مارز وجود میں آیا، جناب اسپیکر وہ ہمیں سی پیک کو اور آگے بڑھانا ہے۔ چین ہمارا ٹائم ٹیسٹڈ دوست ہے، ایک درینہ دوست ہے، ایک قابل اعتماد دوست ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ہم اس میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ جناب اسپیکر، خارجہ پالیسی میں
ہم کسی گریٹ گیم کے حصہ دار نہیں ہیں. ہم خارجہ پالیسی کا کارنر سٹون اپنے ان دوستوں میں اضافہ کریں گے اور مخالفوں میں کمی لے کے آئیں گے اور باہمی تجارت اور معیشت کی بحالی اور فلاح بہبود کے لیے ہم اپنے خارجہ پالیسی کو اس پر استوار کریں گے. ٹیکنالوجی جہاں سے بھی ملے، چاہے وہ مشرق بعید ہو، افریقہ ہو، لاطینی امریکہ ہو، ہم مارکیٹیں تلاش کریں گے. اور اللہ تعالیٰ کا اگر فضل شامل حال رہا اور انشاءاللہ میاں محمد نواز شریف، پریزیڈنٹ زرداری اور بلاول بھٹو صاحب اور ڈاکٹر صدیقی اور علیم خان اور سردار مکسی کی مجھے آنت رہی تو انشاءاللہ اس مالک سے دعا ہے. میں نواز شریف سے بغیر اجازت لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم اتنی محنت کریں کہ 2030 کو ہم ہدف بنا لیں G20 کی رکنیت کا. Difficult but not impossible. Nothing is impossible in this world. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس میں اگر کامیاب ہوں گے. جناب اسپیکر، امریکہ کے ساتھ ہمیں اپنے تاریخی تعلقات کو پہلے ریپیئر کرنا ہے اور پھر استوار کرنا ہے اور پھر تجارتی، دفاعی اور معاشی اور سفارتی تعلقات کو بہتر لانا ہے. یہ میرے قائد کی، یہ میرے لیڈرز کی اور میری ذاتی یہ میری خواہش ہے. گرم پانی. یورپین یونین اور خلیجی تعاون کونسل کے ساتھ ہم رشتے مضبوط کریں گے. ہمسایہ ممالک کے ساتھ ہم اصولی اور برابری کی بنیاد پر ہم اپنے تعلقات کو قائم رکھیں گے. جناب اسپیکر، سعودی عربیہ ہمارا 76 سال سے نہیں، سینکڑوں سال سے وہ پاکستان، جب پاکستان نہیں تھا اس کے ساتھ تاریخی برادرانہ محبت اور یگانگت کا تعلق ہے. اور سعودی عرب کے فرمانروا اور سعودی عرب کے ولی عہد، انہوں نے ہماری جو ان 16 مہینوں میں وزیر خارجہ کی محنت، ہم سب کی کوشش سے جو ہماری مدد کی ہے، ہم ان کے ہمیشہ شکر گزار رہیں گے. اور میں آپ کو بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ سعودی عربیہ نے اچھے اور برے وقت میں پاکستان کا نہ بھی ساتھ چھوڑا اور نہ چھوڑے گا. جناب اسپیکر، UAE، ترکی اور قطر ہر مشکل وقت میں پاکستان کا انہوں نے ساتھ دیا. اور جب ہماری حکومت تھی تو UAE کے صدر میرے بھائی محمد بن زائد نے اپنے مرحوم والد کے قدم پر چلتے ہوئے پاکستان کی بھرپور اعانت کی اور مدد کی. ترکی کے صدر طیب اردوان پاکستان کے عوام سے والہانہ محبت کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کے راستے پر گامزن ہو. اور اسی طرح قطر ہمارا ایک بہت برادر ملک ہے جو ہمیشہ خواہش رکھتا ہے کہ پاکستان کو ترقی ملے اور اس کے لیے وہ پوری طرح کوشاں ہیں. اسی طرح کویت، بحرین، عمان اور ایران کے ساتھ ہمارے درینہ تعلقات ہیں جن کو ہم آگے لے کر جائیں گے. جناب اسپیکر، اس شور شرابے میں بھی میں یہاں پر یہ بات ڈنکے کی چوٹ پر کرنا چاہتا ہوں کہ فلسطین، غزہ اور کشمیر، جہاں پر آج قتل و غارت کا ایک ایسا بازار گرم ہے جو کہ پوری دنیا میں دیکھتی آنکھ نے اور سنتے کانوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. اتنے دلخراش واقعات سامنے آئے. ایک صحافی کبھی اپنی بیوی کی تدفین کرتا ہے، کوئی اپنے بھائی کی تدفین کرتا ہے،
کوئی 4 سالہ بیٹے کی تدفین کرتا ہے، کوئی 2 دن کی بچی کی تدفین کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ اپنا مقدمہ اللہ پہ چھوڑتے ہیں۔ اس وقت جناب اسپیکر، اسرائیل کی بدترین بمباری، ظلم و تشدد کی انتہا کر دی گئی ہے، اور دنیا کا کوئی ادارہ ان کو اس بدترین ظلم و ستم اور قتل و غارت سے روک نہیں سکا۔ یہ ایک مقام عبرت بھی ہے اور مقام افسوس بھی ہے، اور عالمی برادری محو تماشائی بنی ہوئی ہے، اور کشمیر میں بے گناہ کشمیریوں کا دن رات ان کا خون بہایا جا رہا ہے، اور کشمیر کی وادی ان کے خون سے سرخ ہو چکی ہے، اور عالمی برادری اس پر ان کے لب سلے ہوئے ہیں۔ ان کی کیا وجوہات ہیں ہم سب جانتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں جناب اسپیکر، جب ایسٹ تیمور کی بات آتی ہے تو مذہبی بنیادوں پر اس کو انڈونیشیا سے علیحدہ کر کے آزادی دلوائی جاتی ہے۔ جب جناب اسپیکر سوڈان کی بات آتی ہے تو سوڈان کو مذہبی بنیادوں پر بزور بازو علیحدہ کر دیا جاتا ہے، اور جنوبی سوڈان ایک نیا ملک بنتا ہے۔ جب شمالی آئرلینڈ کی بات آتی ہے تو ایتھنک، ریلیجس اور دوسرے معاملات کی بنیاد پر وہاں پر بڑی طاقتیں آتی ہیں اور وہاں پر امن قائم کرتی ہیں۔ جب بوسنیا کی باری آتی ہے تو ہزاروں لوگوں کو شہید کیا جاتا ہے، اجتماعی قبریں کھودی، اس کا نظارہ دلخراش پوری دنیا نے دیکھا، اور اس کے بعد وہاں پر خدا خدا کر کے امن آیا۔ میاں محمد نواز شریف نے ان دنوں میں بوسنیا کا دورہ کر کے پوری قوم کا سر فخر سے بلند کیا۔ میرے معزز مہمان کی خدمت میں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جناب اسپیکر، آپ کی خدمت میں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کے توسط سے پورے پاکستان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آئیے آج ہم اکٹھے ہو جائیں، یہ شعور میں دب جائے، تحمل اور برداشت میں دب جائے۔ آئے ہم آج ایک سب یکجاں دو قالب ہو جائیں، اور فلسطین اور غزہ کی جو بدترین جو وہاں پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، کشمیر میں جو بدترین ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، ان کے اوپر پاکستان نہ صرف اپنا اصولی موقف لے کے آئے، بلکہ یہ ایوان آج ایک قرارداد پاس کرے شدید مذمت کی، اور کشمیریوں اور فلسطینیوں کی، ان کے حقوق کی، ان کی آزادی کی، کہ اس کے بغیر آج کا یہ ایوان کی یہ کارروائی نامکمل رہے گی۔ جناب اسپیکر، کلائمیٹ چینج کے شدید خطرات ہیں، اور پاکستان پہلے 7 ممالک میں شامل ہوتا ہے جو 2022 میں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پاکستان میں تباہی آئی۔ سب سے زیادہ صوبہ سندھ میں، پھر بلوچستان میں، پھر کے پی میں، اور پھر کچھ پنجاب میں۔ اس میں ہماری حکومت نے سب نے مل کر بے پناہ کاوشیں کی، 100 ارب روپے متاثرین کو تقسیم کیے، اور فورن منسٹر نے بڑے فورن پہ جا کے اس معاملے کو اجاگر کیا۔ اور میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ محترمہ شیری رحمان نے اس میں بڑا قابل قدر رول ادا کیا، اور یہ پیسے تقسیم کرنے میں میری بہن شازیہ مری صاحبہ کا بڑا کلیدی رول تھا، اور اس کی پوری تحسین کرنی چاہیے۔ اس علاوہ وقت کے فائنانس منسٹر، اس وقت کے پلاننگ منسٹر احسن اقبال، اسحاق ڈار صاحب، اور دوسرے ساتھیوں کی، اور محترمہ مریم اورنگزیب کی اس میں بڑی خدمات ہیں، اور اس کے علاوہ فاطمی صاحب کی بڑی خدمات ہیں۔ جناب اسپیکر، شمسی توانائی کے ذریعے انقلاب ہم لانا چاہتے ہیں،
تاکہ غریب کو سستی بجلی ملے۔ لہٰذا میں آج یہ تیل مافیا، یہ آئل مافیا جس نے پاکستان کی بجلی کی سستے ہونے میں سب سے بڑی رکاوٹ ڈالی، ان کو میں ان کمپنیوں کو حکم جاری کر رہا ہوں کہ ملک گیر سطح پر رینیوبل انرجی کا جال بچائیں اور اپنے ان کے پاس جو وسائل ہیں وہ سارے کے سارے شمسی توانائی اور ونڈ انرجی میں وہ انویسٹ کریں۔ اس کے بغیر ان کا کاروبار اب آگے نہیں چلے گا۔ جناب اسپیکر، میں نے وقت بہت لیا لیکن چند باتیں اور کہنا چاہتا ہوں تاکہ یہ شور شرابہ جو ہے یہ شعور میں بدل جائے۔ جناب اسپیکر، انتخابی شکایات پر احتجاج ہوا مگر اس کے لیے آئینی راستہ موجود ہے۔ عدالتیں موجود ہیں، چیف الیکشن کمشنر کا ان کا جو پورا سٹرکچر موجود ہے، ٹریبیونلز ہیں، ہائی کورٹس ہے، سپریم کورٹ ہے۔ آئی ایم ایف کو خط لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اغیار کے پاس جانے کی کیا ضرورت تھی؟ دعوت دے کر مداخلت کا راستہ کوشش کی ہے۔ اس کا آئینی اداروں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنی پارلیمان پر اعتبار نہیں مگر اغیار پر اعتبار ہے۔ یہ جناب اسپیکر، اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ملک دشمنی کیا ہو سکتی ہے؟ کیا 2018 میں نواز شریف نے اس طرح کی کوئی بات کی؟ کیا انہوں نے جب کبھی اس طرح کی بات ہوئی انہوں نے کبھی اس طرح کی بات کی؟ کبھی کوئی گملہ توڑا؟ کبھی لانگ مارچز کیے؟ 76 سال میں پہلی مرتبہ 14 اگست کو پی ٹی آئی نے لاہور سے لانگ مارچ نکالا۔ 14 اگست تو خوشیاں منانے کا دن ہوتا ہے، 14 اگست تو سیلف انٹروسپیکشن کا دن ہوتا ہے، 14 دن تو چراغاں کرنے کا دن ہوتا ہے۔ کس کے اشارے پہ انہوں نے لانگ مارچ کیا؟ یہ راز ایک دن ضرور کھلے گا۔ جناب اسپیکر، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئیں انتخابی نظام کی اصلاح کے لیے بیٹھیں، آئیں یہ ہاؤس بیٹھے مشاورت کریں اور مل کر ہم ایک ایسا انتخابی نظام آئندہ کے لیے بنائیں کہ اگر کوئی شکایت ہے تو وہ ختم ہو جائے۔ 2018 میں کون نہیں جانتا کہ پری الیکشن ریجنگ ہوئی، الیکشن والے دن رات کو الیکشن پر ڈاکہ ڈالا گیا اور پی ٹی آئی کے پٹے یا دوپٹے پہنا کر جہازوں میں بھر کر لے گایا گیا۔ کیا میاں محمد نواز شریف جو جیل میں تھے، ان کی صاحبزادی جیل میں تھی، ان کو یہ خبر نہیں دی گئی کہ ان کی اہلیہ محترمہ میری پیاری بھابھی اللہ کو پیاری ہو گئی؟ جناب اسپیکر، میں یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ کسی کو سادہ اکثریت نہیں ملی، یہ سپلٹ مینڈیٹ ہے اور جمہور کا طریقہ ہے کہ اگر سپلٹ مینڈیٹ ہے تو لائک مائنڈڈ پارٹیز مل کر حکومت بنائیں۔ مگر میں نے اور تمام دوستوں نے ان کو جو سنی اتحاد کونسل کے ممبرز بن گئے ہیں ان کو دعوت دی کہ آئیں حکومت بنائیں، ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے، آئیں ہم پازیٹیو کردار ادا کریں گے، آئیں ہم پاکستان کے لیے اپنی توانائیاں خرچیں گے۔ آپ بھول گئے کہ فاٹف کے زمانے میں اپنے ممبروں کو تو آپ ایجنسیوں کے ذریعے ہانکتے تھے، ہم نے فاٹف میں والنٹیرلی آپ کا ساتھ دیا کہ یہ پاکستان کا مسئلہ تھا۔ کشمیر کے لیے جب ابھی نندن یہاں آیا ہم نے تمام اختلافات بھلا کر ہم اکٹھے ہوئے، آپ نہیں آئے، ہم وہاں بیٹھے رہے۔ جناب اسپیکر، یہ ہے وہ کووڈ کا زمانہ آیا، میں پاکستان آیا، کانفرنس ہوئی اور عمران نیازی تقریر کر کے میری باری آئی۔ مجھے کسی نے کہا کہ پتہ کریں کہ عمران نیازی بیٹھے ہیں، تو میں نے پوچھا، انہوں نے کہا جی ان کو بڑا ضروری کام ہے اور وہ چلے گئے ہیں۔ میں نے کہا کہ کووڈ سے زیادہ کوئی ضروری کام ہے؟ یہ عالم ہے جناب اسپیکر، یہ عالم ہے اور آپ کو یاد ہے، اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں۔ شکریہ۔
اس لیے جب وہ حکومت نہ بنا سکے ہم نے خوش دلی سے محبت سے بات چیت سے حکومت بنائی. یاد رہے کہ اپوزیشن کو 1,70,00,000 ووٹ ملے ہیں اور ان تمام جماعتوں کو 4.5 کروڑ ووٹ ملے ہیں. یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے. یہ جمہور کا طریقہ ہے, یہ حکومت بنانے کا طریقہ ہے. اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. جناب اسپیکر, اگر واقعی ہم ایک ملک, ایک گھر, ایک خاندان ہیں تو پھر یہ نفاق کیوں ہے؟ یہ ایک اگر خاندان ہے تو پھر نفاق کیوں ہے؟ نفرت, گلی گلی گالی گلوچ کا کلچر پھیلا دیا گیا اور معاشرے میں زہر گھول دیا گیا جس کو صاف کرنے میں کئی سال لگ جائیں گے. آج جس طرح چور اور ڈاکو کی بات کی جاتی ہے, پچھلے کئی سال سے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی ڈس سروس قوم کی کوئی ہو نہیں سکتی. بڑے بڑے لیڈر وہ اپنی جانیں قربان کر گئے, انہوں نے جلا وطنیاں اختیار کر لیں لگے, مگر کبھی قوم کو غلط راستے پہ نہیں جانے دیا. کبھی قوم کو گالی تو دور کی بات ہے, تو کہنے کی بات نہیں کی. میرے قائد نے, ان زعماء نے ہمیشہ لیڈران کو ساتھ صاحب کا. تمام تر اختلافات کے باوجود یہی حسن ہے جمہوریت کا, یہی پارلیمانی روایات ہیں, یہی زندگی ہے اور یہی سب کچھ ہے. اور میں آج یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر, جس طرح میں نے 2018 میں بطور حزب اختلاف کے لیڈر کے اپنی پہلی تقریر میں مساق معیشت کی بات کی تھی, میں نہ صرف آج پھر مساق معیشت کا اعادہ کرتا ہوں, اس کے ساتھ مساق مفاہمت کی بھی میں ان کو دعوت دیتا ہوں. آئیں مل بیٹھیں, آئیں مل بیٹھیں, مل کر ہم پاکستان کی قسمت سنواریں, مل کر ان چیلنجز کا جو میں نے آپ کے سامنے جس کا ذکر کیا ہے ان کو اٹھائیں. میں آپ کو بھی درخواست کرتا ہوں, آپ کو بھی اپیل کرتا ہوں کہ آپ جتنا شور مچا لیں, جب ٹھنڈے ہو کر بیٹھیں تو ٹھنڈے دماغ اور دل سے سوچیں کہ کیا میں یہ بات غلط کر رہا ہوں. جناب اسپیکر, مجھے ایک بہت اہم بات کرنی ہے اور وہ بڑی حساس بات ہے, اور وہ ہے صوبائی تعصبات کو ختم کرنا. یہ 4 اکائیاں یہ پاکستان بناتی ہیں, چاروں میں قومی یکجہتی, چاروں میں ہم آہنگی, چاروں میں محبت, چاروں میں ترقی کی دوڑ مساوی, چاروں کو مساوی حقوق. یہ ہے وہ وفاق کا ڈھانچہ جس کو پاکستان کہتے ہیں. مجھے بلوچستان کی محرومی کا مکمل ادراک ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ جب کسی دور میں, اور خاص طور پر میاں محمد نواز شریف کے دور میں, جب چینی سی پیک کے منصوبوں کو وہاں پر لے جایا گیا تو خالی بلوچستان اس وقت نہیں زد میں تھا, دہشت گردی کے باقی صوبے بھی تھے. اور یہاں پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں, جہاں پر ان زعماء کے بڑوں نے شہادتوں کے جام نوش کیا, وہاں پر میرے بزرگ مولانا فضل الرحمان, ان کو پر بھی کئی مرتبہ قاتلانہ حملے ہوئے, اللہ نے اپنا ہاتھ دے کر ان کو بچایا. وہاں پر بلور فیملی ہے پشاور کی, سندھ کے عوام نے, سندھ کے سیاسی لیڈروں نے, پنجاب کے عوام نے اور بلوچستان کے عوام نے, پنجاب کے لیڈروں نے قربانیاں دی ہیں. اس کی ہمیں آج قدر کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کا ہمارا بہت پیارا صوبہ ہے. میرے بلوچستان کے زعماء یہاں بیٹھے ہیں, ان کی ناراضگیاں جائز بھی ہیں, کچھ جو بھی ہیں ہمیں ان کو ایڈریس کرنا چاہیے. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ لاپتہ افراد کے مسئلے کو ختم کیے بغیر, مسنگ پرسنز کے مسئلے کو حل کیے بغیر منصفانہ طور پر بلوچستان کے زخموں پر مرہم نہیں رکھا جا سکتا. اس لیے میں یہ بات یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ پہلی فرصت میں ہم بلوچستان کے زعماء کے ساتھ بیٹھیں گے اور کھلے دل کے ساتھ ہم بات کریں گے, چاہے وہ مسنگ پرسنز کا ہو, چاہے وہ کوئی اور معاملہ ہو. ہم کھلے دل کے ساتھ بیٹھ
بات کریں گے کہ بلوچستان کی ترقی پاکستان کی ترقی ہے، بلوچستان کا امن پاکستان کا امن ہے، بلوچستان کی خوشحالی پاکستان کی خوشحالی ہے۔ اس کے بغیر پاکستان ترقی اور خوشحالی کا سفر اختیار نہیں کر سکتا۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا